अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है, और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में एशियन ट्रेड टीवी और बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करना है, पाकिस्तान के स्टार्स को इंटरनेशनली दुनिया में लेकर जाना है, उनके काम को दिखाना है बेसिकली। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे स्टार के साथ हूँ जो हमारे लेजेंड भी है, जिनसे पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँ भी तो यकीन मानिए मेरे पास चाहे उतने वर्ड्स नहीं होंगे। वो एक सबसे बढ़ के एक बहुत अच्छे इंसान मैंने उनको पाया है। और उसके अलावा अगर प्रोफेशन की बात करें तो वो एक पोइट भी हैं, एक राइटर भी हैं, एक एक्टर भी हैं, एक डायरेक्टर भी हैं, और इसके अलावा क्या क्या है। और उनके क्रेडिट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अवार्ड्स हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें हम फिल्म इंडस्ट्री की, ड्रामा इंडस्ट्री की और राइटर इंडस्ट्री की, उसमें एक नुमाया मुकाम है। अगर शायद बाहर की दुनिया में वो कहीं होते तो शायद इससे भी ज़्यादा उनका मुकाम होता है। लेकिन नो डाउट आज पाकिस्तान में एक ही नाम डिस्कस होता है जब भी फ़नून लतीफ़ा की बात होती है, और वो क्या है आप समझ गए होंगे। मेरे और आपके हर दिल असीज जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ वो मौजूद है और उन्होंने इतनी मसरूफियत में से मुझे टाइम दिया है। हम कोशिश करेंगे आज ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में उनकी कहानी जानने की, कि ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज वो कहाँ तक इन कामयाबियों की मंजिलों को तय करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरे साथ मौजूद है जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। तो मिलते हैं और हम जानते हैं ख्वाबों से तबीर तक का इस सफ़र। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय शो। बहुत बड़ी ऑनर की बात है और ख्वाहिश है थी ये बहुत पुरानी, आज पूरी हो रही है आपसे मिलने की। और जिनको हम बहुत देर से मैं इंस्पायर था जिन लोगों से, उनमें से एक आप हैं। बहुत शुक्रिया। खलील साहब, आज मैं जानना चाहूँगा आपकी स्टोरी कि खलीलुर रहमान कमर है कौन, और शादबाग की गलियों में लाहौरी मुंडा खेलने वाला, घूमने वाला, वो यहाँ तक सॉरी आवारागर्दी करने वाला लाहौरी मुंडा, वो इस मुकाम तक कैसे पहुँच गया। और बेसिकली आप क्या हैं, क्या राइटर हैं, पोइट हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, ये सारा कुछ क्या है? थोड़ा सा तफसील के साथ हमारे व्यूअर्स को बताइए। लोग जानना चाहते हैं अपने स्टार्स के मुतल्लिक, और लोग प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। प्लीज़। इसमें कोई शक नहीं है, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। जितनी मोहब्बतें उन्होंने मुझे दी हैं, मैं वो कर्ज कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। शायद मियाँ, ये बात वैसे तो 10 दफ़ा बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं नए तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ प्लीज़। कि कुछ रह गया हो तो मैं उसमें डाल सकूँ और कुछ नया हो जाए। खलीलुर रहमान कमर और शादबाग, लाजिम व मलजूम चीज़। वो गलियां, वो चौबारे, वो रास्ते जो मुझे मंजिलों तक जाने की पेशन गोई करते थे, वो आज भी वहाँ रखे हुए हैं। और मैं कभी कभार जाके शादबाग की वो धूल चाटता हूँ। धूल चाटना मतलब वहाँ पहुँचना
وہ میری آنکھوں کا اس زمین کا بوسہ لینا جہاں کھیلا خلیل الرحمان قمر، جہاں پلا بڑھا، جہاں اس نے جھگڑے کیے، جہاں اس نے پیار کیا، جہاں اس کو محبتیں ملی، جہاں اس نے ڈانٹیں کھائیں. بہت کچھ جڑا ہے میرا شاد باغ کے ساتھ. میں چاہوں بھی تو کھرچ نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ کچھ المناک یادیں بھی ہیں. وہ المناک یادیں یہ ہیں کہ خلیل الرحمان قمر ایک غریب بچہ تھا، تو میرا معاشرہ کچھ اس طرح ترتیب پا گیا ہوا تھا کہ غریب لوگوں کی عزت کی نہیں جاتی. ٹرو. ان کے ٹیلنٹ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کے ایکسٹمپور ہونے کو بدتمیز کہا جاتا ہے، ان کے سچ بولنے کو گالی دی جاتی ہے. تو شاید میرے اندر جو غصہ تھا، جو میں ریئیکٹ کرتا تھا، اس کا شاخسانہ یہی ہو کہ تب کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تب جب میں کہتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو مجھے اجازت نہیں تھی. ایک غریب آدمی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو بتائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوا میں پڑھتا گیا. ہمارے زمانے میں کرکٹ کھیلنا اور فلم دیکھ لینا مہا آوارہ گردی تھی. سو اس کی وجہ سے ہمیں آوارہ گرد بھی کہا جاتا تھا. I was such a wonderful student. لیکن چونکہ ہم گورنمنٹ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، گورنمنٹ ہائی اسکول شاد باغ میں پڑھتے تھے، اس لیے وہ جچتا نہیں تھا. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیاقتیں امپورٹنٹ نہیں رہی اس معاشرے میں، اسکول امپورٹنٹ ہو گیا. سر ٹیلنٹ تو وہیں سے نکلتا ہے نا. دیکھیے ٹیلنٹ جہاں اللہ کی جس کو دے دے، اسکول اور کالج کا بھی شرط نہیں ہوتا. شرط نہیں. جیسے تعلیم ڈگری کی محتاج نہیں ہوتی، ویسے ہی ٹیلنٹ کسی اسکول کے نام کا محتاج نہیں. ایک میرا باپ صرف جانتا تھا کہ اللہ نے اس بچے کو دیا ہوا ہے. یا میرا دوست ڈاکٹر مقصود، میری خالہ کا بیٹا. اور میرا باپ ڈرتا تھا کہ میں کہیں رائٹر نہ بن جاؤں. اچھا. شدید ڈرتے تھے. وہ اس وہم سے بھی بھاگ جانا چاہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ میں بڑا ہو کر رائٹر نہ بن جاؤں. پہل میں اس کے خلاف، پہل کیا، ایک عرصہ میں نے ابا کے خلاف اس حوالے سے جنگ لڑی، ماریں کھائیں اور بے تحاشا ماریں کھائیں. گلے بھی رہے ابا سے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ ٹھیک کہتے تھے. جس طرح کا نظام ہم نے ترتیب کر دیا ہوا تھا، اس میں رائٹر کی عزت ہی کہاں تھی. پھر رائٹرز نے بھی اپنے حلیے اس طرح کے بنا لیے ہوئے تھے کہ وہ حلیہ دیکھ کر کوئی بھی نارمل آدمی ڈر جاتا تھا. اور ایک غریب کا بچہ، جس غریب آدمی کو معلوم ہو کہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے، تو وہ محض یہ چاہے گا کہ یہ بڑا آفیسر بن جائے اور خاندان غربت کے اندھیروں سے باہر نکل جائے. تو وہ صحیح سوچ رہے تھے. میری جو جنگ تھی اصولی تھی لیکن غلط تھی. اور پھر وہ میں نے آ کے دیکھا بھی. قدرت مجھے اس طرح لے کر آئی کہ میں اسکرپٹ لے کر کسی کے در دولت پر حاضر نہیں ہوا. میں سے پروڈیوسر آیا تو میں نے دیکھا یہ رائٹرز کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ شخص جو ارکریزی کرتا ہے، جو سگریٹ پھونکتا ہے رات کو بیٹھ کے اپنی خلوتوں میں اللہ کے ہاں سربت سجود ہو کر مانگتا ہے، اور جس کی اسکرپٹ کے اوپر پیسہ لگتا ہے،
اس کی کوئی تو اس کے اوپر پیسہ لگانے والے اور ایکٹ کرنے والوں کا نخرہ بہت ہے. تو اس کے اپنے معاملات بیچارے کے اور وہ بیچارہ پس رہا ہے. پس رہا ہے. سب سے سب سے پہلے تو پسنا ایک اور چیز ہے. پہلے تو اس کی توہین کو رفع کرنا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ ان کی اپنی ایجوکیشن کتنی. پتہ چلا ایجوکیشن ہوتی تو ایکٹر کیوں ہوتے. بہت سارے بالکل ایجوکیشن ہوتی. حادثاتی طور پر میں آپ کو ایکسیڈنٹلی بہت کسی کو سوسائٹی میں تکلیف ہوگی تو کئی ادارے تو تھے نہیں پاکستان میں جہاں سے پراپر ٹریننگ لے کے یہاں تو آئینہ دیکھ کر ایکٹر بننے کا رواج تھا. بلکہ کسی نے تنزن بھی کہہ دیا کہ تو بڑا فنکار ہے, بڑا ایکٹر ہے, تو وہ اس میں وہ چل پڑتا تھا. تو وہ بعد میں پتا چلا کہ کن کن کو دیا ہوا تھا وہ ایکٹر بن گئے. تو مجھے پتا چلا کہ یہ خام خواہ کا ایک ٹھسا ہے جو دکھایا جاتا ہے, پلے کچھ نہیں. اور پلے نہ ہونے کی وجہ سے پول ڈسٹروائے ہو رہا تھا بٹوین رائٹر, ایکٹر, ڈائریکٹر. اور جب یہ پول ڈسٹروائے ہوتا ہے تو چیزیں کامیابی کی طرف بڑھتی نہیں, انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوتی اور ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی جنگ مجھے یہ لڑنی پڑی. جنگ کیا, یہ کوئی جنگ نہیں تھی, مجھے اللہ نے بھیجا ہی جیتنے کے لیے تھا. میرے پاس جو دین تھی وہ اللہ کی تھی, میں لکھتا وہ تھا جو اللہ کی طرف سے مجھے ملتا تھا. تو اس کو چیلنج کون کرتا, اس لیے میں نے اجازت بھی نہیں دی کسی کو. آئی واز ریڈی کہ اگر مجھے جنگ لڑنی پڑی تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں. آپ نے استادی شاگردی والا وہ میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ مجھے سامنے بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا, کوئی اور کام کروں گا. دیکھیے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کروں گا. میں نے ٹرائی واز نو لو ورڈ ان مائی لائف. ہاں, جب میں کسی میدان میں آتا ہوں تو کرنا ہے تو الحمدللہ میں کرنے کے لیے آتا ہوں, اور اللہ کی مدد سے. کیونکہ میرا مطمع نظر کسی کو ہرانا نہیں ہوتا, میرا مطمع نظر صرف کامیابی ہوتا ہے, اور میں سب کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں. تو میرا اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں اور ہمیشہ یہ سمجھتا رہوں گا کہ مجھے اس مٹی سے پیدا کیا گیا, مجھے عطا کی گئی, تو یہ مجھے اسی مٹی کو لوٹانا ہے. اور میں کسی طرح محروم نہیں رکھ سکتا تھا اپنے لوگوں کو. تو مجھے وہ اللہ کے فضل سے پروردگار نے کامیابی دینی تھی, کیونکہ اپنی چیز کو وہ کامیابی نہیں دے گا تو کس کو دے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں مزاج پڑھتا رہا, چیزیں دیکھتا رہا, ڈھکوسلوں کو سمجھنے کی, جاننے کی کوشش کرتا رہا, دم پر کھڑے لوگوں کو, پیسے کی ایما پر ٹھسا دکھانے والوں کو. اور مجھے پتا چلا کہ دم خم بہت کم لوگوں میں. پھر گریجولی میں موو کرتا گیا, اور میری بانڈنگز بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئیں جو واقعتاً کریٹو تھے, جو اس انڈسٹری کو, اس ملک کو کچھ دے سکتے تھے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابا اس وقت زندہ تھے جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ رائٹر اس طرح کا بھی ہوتا ہے. تو اس بات پر میں خوش ہوں. میری ماں نے وہ منظر نہیں دیکھا, کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ چاہتی تھی میں ڈاکٹر بن جاؤں. تو میں ان کی وہ آرزو پوری نہیں کر پایا, میں بینکر بنا. ابا نے وہ وقت بھی دیکھا, وہ بھی ایک اچھا وقت تھا اللہ کے فضل سے. وہ ابا کی آرزو کے بموجب تھا, یہ اللہ کی عطا کے بموجب تھا. تو بڑا وہ ہو گیا جو اللہ کی عطا سے, اس کی رضا سے. آپ نیشنل بینک میں آپ نے جاب, I started my career with National Bank and ended up with Bank of Punjab. تو پھر آپ کو کیا اچھا لگا ایسا کہ آپ فٹ نہیں ہیں اس جابس وغیرہ میں؟ No, I was a renowned banker. I was such a wonderful banker. دیکھیے Very famous banker in my bank. اچھا ماشاءاللہ, گڈ. بٹ یہ اللہ کی عطا تھی بھیا. دیکھیے یعنی کہ آپ اندر سے کچھ آپ کیسا تھا کہ آپ چاہتے تھے؟ میں نے زندگی میں گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے. جی ٹھیک ہے. تو پوری ایمانداری کے ساتھ کھیلا ہے. جو بھی کام کیا آپ نے اس وقت میں صرف بینک دل سے کیا, بہت ہی کرتا تھا. اوکے. And I was a very powerful banker. ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. میں I was into such. I was a topper in banking examination. Good. And I was so good at banking.
لوگ مجھے آج بھی یاد رکھتے ہیں. تو پھر وہ چھوڑ دیا ایک دم سے، ایک اچانک سے، کہ بھی آپ نے کہا نہیں یہ مجھے یہ ایز اے رائٹر اپنا کیریئر. نو میں اپنے ڈیسیژن خود نہیں کرتا. اوکے، یہ بھی قدرت کی طرف سے اللہ خود قدرت. کیسی سینس کچھ میری اوقات اور سینس بھی نہیں ہے، میں اتنا سیاڑا ہی رنگ آف سلمان کچھ ایسا کوئی کانسیپٹ آپ کے ہاں کوئی ایسا ہے؟ میرا بینگ مسلمان صرف یہ کانسیپٹ ہے کہ مجھے محنت کرنی ہے. محنت کرنی ہے. ہاں، اور میرا ایمان ہے کہ جو آپ کر کے دکھاؤ گے وہ آپ کی قسمت ہے. تو سر کتنے سال کے اوپر یہ کیریئر آپ کا ماشاءاللہ ابھی تک ایز اے رائٹر، پھر اس کے بعد رائٹر کے بعد یہ دوسری چیزیں ایکٹر، ڈائریکٹر؟ دیکھیے ایکٹنگ دیکھیے پاکستان میں کون آدمی ہے جو ایکٹر نہیں ہے. میں اچھا ایکٹر تھا لیکن مجھے چھوڑنی پڑی ایکٹنگ. اتنا وقت نہیں رہا میری زندگی میں. 2-4 سیریل کیے میں نے اپنے. پھر میں گرمی سے کچھ گھبراتا تھا تو ہر وقت میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا تھا. گرمیوں میں پسینے مجھے ذرا ڈسٹرب کرتے تھے. پھر مجھے لگا کہ میں کیوں کسی کا حق مار رہا ہوں، میری جگہ کسی اور کو ہونا چاہیے. تو اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کروں. اور پھر اس میں بھی مجھے چننا تھا کیونکہ سب سے پہلے میں شاعر تھا، پھر ڈرامہ رائٹر تھا. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ جو فیصلے ہوئے وہ اللہ نے صحیح ثابت کر دیے. تو I opted to become the writer and director. تو سر پاکستان جیسے سسٹم میں، سوسائٹی میں، چاہے وہ رائٹر ہو، چاہے کوئی ڈائریکٹر ہو یا کسی فیلڈ سے ہے، اس کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اسٹرگل کا لفظ میں مانتا، یہ لفظ نہیں مانتا. یہ میں اسٹرگل از اے ویری بیڈ ورڈ ٹو یوز. تو کیا یوز کریں گے آپ؟ محنت کرنی پڑتی ہے. چلیں، ہاں. تو آپ نے بہت محنت کی ہوگی اور بہت سارے پرابلمس کا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے. جی پلیز. میرے پاس اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو، میں صرف محنت کرتا ہوں. تو بہت محنت کرنی ہوگی، پڑی ہوگی، کیونکہ میں کرتا ہی بہت محنت ہوں. تو میرے لیے یہ لفظ بڑا بےمانی. میں نے جب بھی کام کیا، میں تاش بھی کھیل رہا ہوں تو پوری محنت سے کھیلتا تھا. گڈ. تو پھر انسان کیوں نہ کامیاب ہو جب اس کا یقین یہ ہو؟ سب سے پہلے تو آپ کو دو چیزیں جو میں سمجھا اپنی لائف میں، اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے اور پختہ ایمان ہے، آپ محنت کرنے والے ہیں اور آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو اللہ نوازتے ہیں. اللہ نوازتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک. تو سر پہلا پلے کون سا کیا آپ نے ایز اے رائٹر؟ پہلا پلے میرا تھا لانگ پلے بلا عنوان. بلا عنوان. سیریل میرا تھا پہلا دستک اور دروازہ. تو بلا عنوان میرا NTM ڈرامہ ہنگامہ کا سپر ہٹ پلے تھا وہ. جس کے بعد نعمان اجاز میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ہم پارٹنرشپ کر لیں. تو وی میڈ دستک اور دروازہ ان پارٹنرشپ. پھر وہ اس کے بعد ہم دونوں علیحدہ ہو گئے اور میں نے بوٹا فم ٹو بٹ ایک سنگ بنایا. بہت ہٹ پلے گیا تھا آپ کا، بہت ماشاءاللہ. دیٹ واز دی بگیسٹ ہٹ آف دیٹ ٹائم. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. اس کے بعد لنڈا بازار بہت بڑی ہٹ تھی. پھر اللہ نے راستے کھول دیے. سر اب تک ٹوٹل کتنے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ نہیں یاد. میں یاد کرنا. ابھی سر ریسنٹلی آپ کا جو پلے ہوا تھا جو دنیا میں، نو ڈاؤٹ میں جہاں بھی گیا، چاہے لنڈن ہو، نارتھ امریکہ ہو، چاہے ٹرکی ہو، جہاں بھی میں گیا ہوں، ایک ہی پلے کا ذکر ہو رہا تھا اور میرے پاس تو ہوں، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے اس کی ٹیم سے بھی بڑھ کے اس کے رائٹر کو. آج سے پہلے پاکستان میں سر یہ کانسیپٹ نہیں دیکھنے میں آیا تھا کہ جو اس ٹیم کا جو لیڈر ہوتا ہے، ڈائریکٹر سے بھی پہلے رائٹر جو ہوتا ہے، اس کو اتنی رسپیکٹ نہیں ملتی تھی کسی سیریل میں یا کسی مووی کی. یعنی کہ اس میں پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ دیکھنے میں آیا ہے. اس کی سر کیا کوئی خاص وجہ تھی کہ رائٹر پہلے آ گیا اور اس کی کاسٹ وغیرہ جو تھی، جو دوسرے لوگ تھے وہ پیچھے چلے گئے؟ اس کی سر کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کوئی پیچھے نہیں گیا، سب سامنے رہے. ڈائریکٹر، ہیرو، ہیروئن، سب ایکٹر، مین لیڈز اور ایون سپورٹس. اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے آپ کو جو پہلا کریٹو آدمی ہے، جو فور موسٹ کریٹو آدمی ہے رائٹر، اس کا احترام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ورنہ آپ اپنے منہ پر جوتا ماریں گے سر. آپ کریٹو لوگوں کی توہین کر کے عزت پالیں گے، یہ آپ تصور بھی مت کیجیے. آپ کا کوئی فلوک لگ سکتا ہے 1-2 سال کے لیے.
آپ کو اس آدمی کی جو شخص اپنی راتیں جاگ کر اللہ سے بھیک مانگ کر لکھتا ہے اس کا احترام کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ آپ پہلے بھی آپ نے تباہی دیکھی ہے, دوبارہ دیکھیں گے. بلکہ میں یہ ورڈ اگر یوز کروں سر آپ کے لیے کہ خلیل الرحمان قمر نے ہی پاکستان میں اکثر جو لکھنے والے لکھاری ہیں رائٹرز ان کو رسپیکٹ دی ہے, لے کے دی ہے ان لوگوں سے, تو یہ ورڈ غلط نہیں ہوں گے سر. دیکھیے آئی ایم ناٹ دیئر لیڈر, دے ڈیزروڈ اٹ. میں اپنے رائٹرز کو جانتا ہوں. جب جب جس کو معقول پیسے اور عزت دی گئی ہے اس نے کام کر کے دکھایا. بڑے بڑے نام ہیں ہمارے, بہت بڑے بڑے بگ نیم ہے. اور اب میں نام لینے لگوں گا تو کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. بالکل سینئرز بھی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا جو فور موسٹ کریٹو آدمی ہے کسی پروجیکٹ میں وہ رائٹر ہے. رائٹر ہے. آپ اس کی بد احترامی کریں گے آپ کے منہ پر جوتا پڑے گا. کوئی ہاتھ سے نہیں مارے گا تو آپ کو کریٹیولی پڑے گا. وہ جوتا کھانے کے لیے تیار رہیے. ہمیں پول کرنا ہوگا, ایک دوسرے کے احترام میں جانا ہوگا. ایکٹر کریٹو لوگ ہیں, سبھی. ڈائریکٹر جو کریٹو اس میں پانی پلانے والا آپ کا چپ مین ہے وہ بھی کریٹو ہے. اگر آپ کو عزت نہیں دیں گے اس کو تو وہ ڈیفینیٹلی جب پول ہو جاتا ہے, جب ہم احترام کرنے لگتے ہیں تو احترام ڈاؤن دی لیڈر چلتا چلا جاتا ہے. پھر آپ سب کا احترام کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے ہر آدمی بہت امپورٹنٹ. سر لکھنے کے لیے کیا ضروری ہے رومانیت کا قریب ہونا یا اندر سے مزاج انسان کا تھوڑا سا عاشقانہ ہونا, یہ ضروری ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان دونوں رائٹر ہوتے. ہاں ظاہر ہے سافٹ لوگ ہوتے ہیں. انسپریشن کہاں سے خلیل صاحب آپ کو جب ڈراماز لکھتے ہیں تو؟ میں نے کوئی انسپریشن نہیں, میرے ہاں کوئی انسپریشن نہیں. میرا اللہ کی عطا تھی شروع سے. میں نے تو پڑھا ہی نہیں اتنا اردو کو. اردو کو سنا میں نے لوگوں نے پڑھا ہوگا, میں نے سنا ہے. میں لوگوں کو بڑے اچھے بولنے والوں کو بڑے انعامات سے سنا کرتا تھا. اور شاید جب میں سنا کرتا تھا تو سیکھا کرتا تھا. تو میرے ہاں اللہ کی عطا تھی ہمیشہ سے. پھر میرے آبزرویشن مجھے اللہ نے
اس لیے وہ ان کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے ان کو مجھ پہ غصہ بھی آتا تھا. میں نے کسی کو مار کیوں دیا, کسی کی جان کیوں لے لی. وہ گاہے جب وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ صحیح کیا تھا. نو ڈاؤٹ. بڑی دیر بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہر چیز بند, ٹریفک بند, ہر چیز بند کر کے لوگ صرف ڈرامے پر فوکس کر رہے ہیں آپ کے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ خلیل الرحمان صاحب ہیں اور ہم اس وقت لیں گے کہ ایک سمارٹ سا بریک اور ملتے ہیں ہم آفٹر دی شارٹ بریک. اچھا, تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے. یار ایک مشورہ تو دو. ہاں, کنسٹرکشن کے لیے سریا کون سا خریدوں؟ ماڈل سٹیل کا سریا ہی خریدو. اس میں کیا خاص بات ہے؟ ماڈل سٹیل کا سریا جدید ترین کوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے, جہاں پر اس کی مضبوطی اور معیار کو پرکھا جاتا ہے, اور یوں ہمیں بہترین کوالٹی دی جاتی ہے, صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا. ارے یار, میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف شطرنج میں ہی چلتا ہے. Model Steel, model of strength. کی بہت ہی عظیم پرسنالٹی موجود ہے, خلیل الرحمان قمر صاحب. تو جانتے ہیں ہم خوابوں سے تعبیر تک کے سفر کی کہانی. خلیل صاحب, نئے آنے والے جو ہیں رائٹرز بھی, ایک ٹائم تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو رائٹرز نہیں بناتے تھے, نہ ڈائریکٹر بناتے تھے, کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت ساری چیزوں کا فقدان تھا, انسٹیٹیوٹ بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آج بھی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے اتنا رائٹر کام بنانے کے کیا لیے ہے. کبھی انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے. وہ اوپر ہے انسٹیٹیوشن, وہاں سے تو ہر کوئی تو خلیل الرحمان قمر نہیں نہ بن سکتا سر. دیکھیے, خلیل الرحمان قمر ہوں گے, ہماری ڈھونڈنے کی ولی آنکھ جو ہے وہ بند ہے. تو وہ کس نے ڈھونڈنی ہے؟ سوسائٹی کو دینے بھی تو, آگے بھی تو چیزیں چل رہی ہیں. وہ کچھ پالیٹکس ہو رہی ہے ایٹ سرٹن لیول, وہاں ہم نے ڈھونڈنے والی آنکھ بند کر لی ہوئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سر یہ کام آپ خلیل جیسے الرحمان قمر دانشوروں اور کا ہے نا سر, اس کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں لوگ آئیں. دیکھیے, ایک بات میں آپ کو شاید یاد رکھیے, مجھ سے اتنی یہ توقع مت کیجیے گا, میں آپ کو سمجھا دوں. سر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں نہیں, یہ ذمہ داری اور لوگوں کی ہے. میرے پاس بھیجا جا سکتا ہے ٹو چیک اٹ, میں ڈھونڈ نہیں سکتا. میں غم روزگار میں ہوتا ہوں, میں نے کام کر کے لکھتا ہوں تو میرا گھر چلتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ بھی تو سلسلہ ہے. میں اگر ڈھونڈنے میں نکل جاؤں گا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو آپ سکھا سکتے ہیں کہ کوئی ایسے سکھایا نہیں جاتا, وہی بات سکھایا ہے نہیں کہ جاتا. اللہ کی میں طرف سے کچھ مشورے دے دیتا ہوں جب مجھے پتا چل جائے کہ ٹیکنیکس فلاں وغیرہ. آدمی میں ٹیلنٹ ہے. تو یہ خالی دیکھ داکھ کے آپ رائٹر نہیں بن سکتے. اللہ آپ کو دے کر بھیجتا ہے, اس میں اگر کوئی مدد کی ضرورت ہو تو وہ ٹیکنیکلی کی جا سکتی ہے. کریٹو ایجوکیشن تو ہوتی نہیں ہے, کریٹو ایجوکیشن تو وہاں سے ہوتی ہے. گڈ سر, آپ کے کریڈٹس کے اوپر اچھی موویز بھی ہیں. نکی جی ہاں, بڑی فیمس پاکستان کی پنجابی مووی گئی ہے, اور ابھی فیوچر میں کچھ موویز کے اوپر کام کر رہے ہیں. میری پنجاب نہیں جاؤں گی. پنجاب میں نہیں جاؤں جس, اور گھر کب آؤ گے؟ گھر کب آؤ گے؟ یس نو ڈاؤٹ. گھر اپنا اس کے اوپر نیشنل اوارڈ بھی سر آپ کو ملے. کہاں, I got 2 national awards on the first Punjabi and the first Urdu film. ماشاء اللہ. لیکس اسٹائل اوارڈ بھی سر ملے آپ کو, تھوڑا سا بتائیے پلیز. میں ایوارڈس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کیا کرتا. I got 3 lakhs awards. ماشاء اللہ. مجھے جو ایوارڈز ملے وہ محبتیں ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں, جو عقیدتیں ہیں جو لوگوں کی نظروں میں دکھائی دیتی ہیں, جو پیار ہے جو ملتا ہے آپ کو. نو ڈاؤٹ. تو وہ وہی مجھے پش دیتی ہیں کہ میں پھر پروردگار کے دربار میں سربسجود ہو جاؤں, پھر مانگوں, پھر اچھا ملے اور پھر ان کو دوں. یہ ان کی محبتوں اور عقیدوں کی وجہ. سر اپنے بچوں میں, اولاد میں کوئی دیکھتے ہیں آپ, یعنی کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہو, کبھی دوسرا خلیل الرحمان کوئی ایسا آگے آ سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خلیل الرحمان قمر ابا نہیں پیدا کرتے, اللہ پیدا کرتے. اللہ پیدا کرتے ہیں. تو وہ جب پیدا ہوگا سامنے آ جائے گا. پاکستان میں سر ڈراماز کا اور کہانی کے حوالے سے کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ اگر اس سیاست کی نظر نہ ہوا تو پاکستان سر سیاست تو ہر جگہ ہے. نہیں, سیاست تو ہے ہمارے ہاں. سیاست نہیں ہے صرف, حسد بہت ہے. حسد بہت ہے. سب سے پہلے تو لاہور اور کراچی کو بانٹ کر کام کرنا ہوگا. اگر فلرش کرنا ہے, کام صرف کراچی کے پاس رہے گا تو تباہ ہو جائے گا, یا کسی سیکٹر کے پاس, کسی بھی, یا صرف لاہور کے پاس رہے گا تو تباہ ہو جائے گا. وہ ہوا جب صرف لاہور کے پاس تھا تباہ ہوا, صرف کراچی کے پاس رہے گا تباہ ہو جائے گا. تو مائنڈ سیٹ بدلنے ہوں گے.
ہمیں ایک دوسرے سے کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن میں جانا ہوگا، اور وہ کمپٹیشن جو ہے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ انڈسٹری کو بڑھوتی دیں گے، ملک کی ساکھ کو بڑھوتی دیں گے۔ 5th جنریشن وار میں ان 2 زرخیز خطوں کا پول کرنا اور ملک کی خدمت کرنا بڑا ضروری ہے۔ ضروری ہے، بالکل ٹھیک۔ سر ابھی فیوچر میں کیا پلانز آپ کے چل رہے ہیں ابھی؟ بہت پلانز ہیں، کچھ پلانز بتانا؟ نہیں ہوتے، میں وہ خواب دیکھتا ہوں۔ اور صبح کو امپلیمنٹ لکھ لیتے ہیں کہ جو رات کو بیچ آپ کو؟ میں نہ بولیے، پھر آپ کو Sorry. بات رہ جائے گی۔ میں بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتا ہوں۔ اگر کوئی خواب دیکھوں تو پہلے اپنے آپ کو اس خواب کے قابل بناتا ہوں، خواب کے پیچھے بھاگتا نہیں، خواب کے قابل بناتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ تو بسم اللہ کر کے مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، میں مانگتا ہوں، وہ دیتا ہے، میں لکھتا ہوں، چل رہا ہے۔ سر سیٹسفائی ہیں اپنے کام سے الحمدللہ۔ کہ جو آپ نے